बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, आज ISPR ने आज के दिन को और कल के दिन को स्याह दिन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कल वाकई में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक स्याह दिन था। कुछ ऐसे ऐसे हालात मैंने अपनी आंखों से दफ्तर आते हुए कल भी और दफ्तर आते हुए आज भी देखे कि जिसके बाद मैं खुद नाउमीदी के भंवर में फंसी गई। ऐसा मालूम होता है कि हमारी यूथ जिनको पढ़ाई की तरफ तवज्जो देकर पाकिस्तान के ज़र मुबादला, पाकिस्तान के बिज़नेस और पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर रहे होना चाहिए, वो सिर्फ मार धाड़ के एक्सपर्ट बन चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल में ये भी मालूम होता है कि हर सियासी जमात, मैं एक सियासी जमात नहीं, अक्रॉस द बोर्ड हर सियासी जमात की बात कर रही हूँ, हर सियासी जमात इन नादानों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करने पे तुला हुआ है। चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, हर कोई सड़कों के ऊपर एक आम शहरी को जिसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना या कमाना मुश्किल हो जाती है, उसको इस्तेमाल कर रहा है और करता चला जाएगा जब तक ये गरीब आवाम अपने हालात को खुद बदलने का नहीं सोचेंगे। आज के प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज सबसे पहले मैं आपके सामने रखती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि डॉलर का भाव हालात को देखकर अच्छा खासा ऊपर चला गया, तकरीबन 5 रुपए इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में। दूसरी तरफ हम जाएंगे कि आज इमरान खान साहब के बाद असद उमर साहब की गिरफ्तारी भी आज हो चुकी है और असद उमर की गिरफ्तारी के बाद कुछ और चहमगोइयां चलने लगी थी, लेकिन बाद में कंफर्मेशन आई कि ऐसा नहीं है, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी की भी बात हो रही थी, लेकिन वैसा नहीं था। उसके बाद तरदीद भी आ गई। इसके अलावा लास्ट स्टोरी जिसके बारे में मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि 9 मई का दिन जो है वो एक स्याह बाब के तौर पर पाकिस्तान की तारीख के अंदर याद रखा जाएगा, ये ISPR ने कहा। सबसे पहले टॉपिक की तरफ ज़रा बढ़ेंगे और उसके साथ ही दूसरे और तीसरे टॉपिक, क्योंकि दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड, इन सबको जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आंखों देखा हाल तो ज़रा बता दूं कि आज मैं आ रही थी मुख्तलिफ जगह पर इस्लामाबाद हाईवे में तकरीबन 10 से 15 जगह के ऊपर रुकावटें थी, टहनियाँ जमा करके आग लगाई गई थी, किसी को जाने आने का रास्ता नहीं दिया जा रहा था। ये याद रखिए कि किसी के रास्ते से एक पत्थर उठा देना इंतहाई नेकी का काम है और अगर किसी का रास्ता बंद कर दिया जाए तो वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक या कितना ज़्यादा गुनाह का काम होगा। इस बात का अंदाज़ा करते हुए आज हम अपने प्रोग्राम में आगे चलेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बेहतर तरीके से हो सकती थी। वो खुद गिरफ्तारी देने को तैयार थे तो उनको इज्जत से गिरफ्तार करके ले जाया जाता तो बेहतर होता, लेकिन ये भी जस्टिफिकेशन इन तमाम मामलात की जो उसके बाद से हुए उसकी हरगिज़ नहीं है कि इमरान खान साहब को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया तो हम पूरे मुल्क को आग लगा देंगे। मामला आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तोड़फोड़ पे आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनको एक बैंड आउटफिट करार दे दिया गया था। फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया था, ज़रा वो सुने। तहरीक लब्बैक इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। और इसके बाद मैंने यकीनन इनकी फेवर में बात की थी। फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद फिर उस टाइम पे शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दी, आई वाज कम्प्लीटली इन फेवर कि रियासत की रिट को चैलेंज करना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, कंडेम करना चाहिए। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम पुरतशद्दुद एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार तो कर रही है, लेकिन आज कुछ ऑडियोज़ भी सामने आ गई हैं, वो ऑडियोज़ भी मैं आपके सामने रखूँगी। दोनों अतराफ से बड़ी गलतियाँ हुई, बहुत गलतियाँ हुई, उन गलतियों को आगे रखेंगे। बीच में मैं ISPR की जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस टाइम पर राना मुबशिर साहब मौजूद है, सीनियर एंकर और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब इज अ सीनियर एनालिस्ट हिमसेल्फ, बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। बैरिस्टर अहमद पंसौता हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे मामलात में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। राना साहब, सबसे पहले तो जो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, और इस तरह के हालात मैंने कम से कम पिछले 30-40 सालों के अंदर नहीं देखे। जो सूरत हाल डेवलप हुई, जिस तरीके से स्टेट के सामने खड़े हो गए लोग, ऐसा हुआ और ऐसा होते हुए आगे भी नज़र आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कहाँ से हुआ
وہ اون کرنے کو پاکستان تحریک انصاف تیار نہیں تھی کہ ہماری وجہ سے ہوا یا ہم لوگوں نے یہ احتجاج کرائے یا جو احتجاج تھے یہ پرتشدد تو نہیں کہے تھے, ہم نے احتجاج کا بولا تھا وہ غلطی ہو گئی. none whatsoever, no statement like this. جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ یہ آئی کہ ہمارا پرتشدد احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر آڈیو لیکس آتی ہیں جو میں تھوڑی دیر میں چلاؤں گی بھی. رانا صاحب, what is happening in Pakistan? دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا, لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, اگر وہ بالکل کلیئر کٹ انسٹرکشنز دیتی کہ جناب اس وقت 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ نے فلاں جگہ پہ احتجاج کرنا ہے, لیکن آپ نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی. آپ نے کبھی بھی دیکھا جناب, آپ اس چیز کو لے کے چلتے رہے پی ٹی آئی والے ہمیشہ کہ جناب ہم ایک گملہ بھی نہیں توڑنے دیتے, نہ ایک گملہ ٹوٹتا ہے. اوکے, بڑی اچھی بات ہے. آپ یہی چیزیں اگر لیڈرز کو شک تھا یا لیڈرز کو اس چیز کی اندیشہ تھا کہ وہ لوگ اریسٹ ہو جائیں گے, تو سوشل میڈیا پہ بیان دے دیتے, ریکارڈ کر کے بیان لوگوں کو پہنچا دیتے کہ بھائی آپ ضرور احتجاج کریں, ضرور لوگوں اکٹھا کریں لوگوں کو, آپ اس طرح پیسفل جناب یہاں پہ ڈیمونسٹریشن کریں. تو میرے خیال میں جو یہاں پہ پروٹیسٹر ہے جو ہیڈ لیس چکن کی طرح یہاں پہ چلتا رہا اور کوئی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی موجود نہیں تھی, تو سچویشن وڈ ہیو بین ویری ڈفرنٹ. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں آپ یہاں پہ جو آپ نے, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ احتجاج نہ کریں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار اس چیز کو, احتجاج ضرور کریں, لیکن دیکھیں جناح ہاؤس ہے, جناح ہاؤس وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح وہاں پہ آ کے ٹھہرتے تھے. وہاں پہ جناب آپ کر کیا رہے ہیں, مطلب کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں جو اس وقت متحرک ہے پاکستان کے اندر, ایکٹیو ہے پاکستان کے اندر, ان کو تو ایک موقع مل گیا. اینڈ جسٹ لک ایٹ دی انڈین میڈیا. دیکھیں انڈین میڈیا وہ چھلانگے لگا رہے ہیں رانا صاحب, چھلانگے لگا رہے ہیں, وہ لوگ کال پہ کال کر رہے ہیں ہم لوگوں کو, تضحیق کر رہے ہیں پاکستان کی کہ دیکھو ہم لوگ جو نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر دیا. چھلانگے کم لگا رہے ہیں, وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ سیلیبریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو کام وہ نہیں کر سکے وہ یہاں پہ ہو گیا ہے. رائٹ, سو دس از ویری انفارچونیٹ. ٹھیک ہے, وہ تو ان کے پرپس جو ہے, وہ انڈین میڈیا خود جو ہے وہ کبھی اپنی را کے خلاف, کبھی انڈین آرمی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا. وہ ایک قوم, اور کیا نہیں کیا انہوں نے کشمیر میں, کیا نہیں کیا ان کے اپنے اسٹیٹس کے اندر, ان کے اپنے اسٹیٹس کے اندر خواتین نیوڈ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتی رہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو یہ کرتی رہی ہے آرمڈ فورسز. بہرحال بریگیڈ صاحب, اس ٹائم پر جو ابھی رانا صاحب نے بات کی ہے وہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے اندر میں آپ کو کوئکلی بتا دوں, کہتے ہیں جو کام دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کے لیے سیاسی لبادہ اوڑے ایک گروہ نے کر دکھایا ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ جو چیز دشمن نہیں کر سکی, ہمارا وہ جو ایک سرٹن رسپیکٹ کا رشتہ ہے ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, نہیں توڑ سکا بھارت, بڑی کوشش کی. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے جو کچھ جاننے والے انڈیا کے اندر موجود ہیں جو جرنلسٹ وغیرہ, وہ ہمیشہ اسی بات سے چڑھتے تھے کہ پاکستان کا اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ وہ رشتہ بڑا تگڑا ہے, اور میں اس بات کو کسی طریقے سے بھی سپورٹ نہیں کر سکتی کہ آرمڈ فورسز کا سیاست میں کوئی حصہ ہو, لیکن جو رشتہ ایک عزت کا, تعظیم کا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے فار اے اسٹرانگ نیشن, اسپیشلی اے نیشن جو کہ اس طرح کے دوراہے سے بار بار گزرتا ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے وہ رشتہ توڑ دیا یا ختم کر دیا یا ایٹ لیسٹ دراڑیں ڈال دی بہت زیادہ؟ انیکا یہ بہت افسوسناک بات ہے. ایکچولی جو اینمی کا 75 سال سے نیریٹو تھا, وہ نیریٹو یہ تھا کہ جو پاکستان کی مسلح فوج اور عوام میں ٹرسٹ ہے اور جو بہت دیر میش ٹوگیدر, اس کو کس طرح بریک کیا جائے. اور وہ عمران خان صاحب نے 1 سال میں اور پھر کل اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا, جس میں انہوں نے پہلے فوج کے بارے میں بات کی کہ میر جعفر, میر صادق, پھر انہوں نے اینیملز ہوتے ہیں, پھر انہوں نے جنرل باجوہ کی بات, اس کے بعد پھر جنرل نصیر کی, فیصل کی کھل کے بات شروع کر دی. اتنے ڈیکوریٹڈ پروفیشنل آفیسر کے بارے میں آئی نو کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر, ان کے بارے میں لاسٹ میں آپ نے پھر کہہ دیا جی کہ وہ جو مجھے کچھ ہوا تو ہی ول بی رسپانسبل. آئی ایس پی آر نے اتنے اسٹرانگ ریبٹل اس کے اوپر دیا, کہا آپ کے پاس آپشن ہے, آپ پٹیشن ڈال دیں, یہ جے آئی ٹی میں چلے جائیں, وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. سو ہی پریپیئرڈ, انہوں نے ایک اپنے ایم کو پروجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پوری ایک کمپلیٹ کمپین چلائی.
اور وہ اس پیچ پہ لے کے کہ پیپل اسٹارٹڈ بلیونگ. اور سب سے بڑی بات ایک کلیئر کرنے کی ہے کہ دیکھیں فوج یا اسٹیبلشمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ نہیں ہے. بالکل یہ امپریشن غلط ہے جو کیا گیا ہے. اٹ از اونلی اگینسٹ سرٹن لیڈرز جو وشیس پلان کے ساتھ وہ ایک اپنا امپریشن خراب بتا کے فوج کو کرنے کے بعد کہ جی یہ فوج ہمارے ساتھ ایسے کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, وہ نیریٹو بلڈ کر لیا جس کو انہوں نے 9 تاریخ کو یہ پورا کیا. اور جس کی وجہ سے اب ایک بات ہے کہ فوج اس معاملے میں قانونی کارروائی کرے گی اور وہ بہت سرٹن ہے. خاص طور پہ سی سی ٹی وی میں بڑے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں جو انسٹیگیٹر سے, جو ان کے کچھ لیڈر سے اور جو اشتعال انگیزی دلا رہے تھے. زیادہ ہوتا ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات ہمیں کرنے کی یہ ہے کہ دیکھیں یہ جس طریقے سے گئے ہیں, مجھے ابھی میں یہ آپ کے لیے ایک کوشچن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں 200-300 لوگ تھے جو آپ نے دیکھا ہوگا سارا کچھ جو کر رہے تھے. رینجرز اور پولیس وہاں پر کیوں نہیں؟ وائی پنجاب گورنمنٹ نے جب پی ٹی اے جلسے نکالتی تھی, جلوس نکالتی, گھروں میں جا کے اٹھا کے مار مار کے نکال دیا. 50,000 لوگوں کو انہوں نے یہ والا سوال جو آپ چھوڑ رہے ہیں نا بریگیڈ صاحب, یہ سوال پوری عوام پوچھ رہی ہے, وہ میں اس کی طرف آؤں گی واپس. لیکن میں احمد پنسوتا صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. احمد, اس ٹائم پر خان صاحب کو گرفتار قانونی طور پر کیا تھا یا غیر قانونی طور پر کیا تھا؟ اس کے اوپر تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی قانونی طور پر کیا تھا. اس کو آپ لوگ چیلنج کریں گے؟ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف پلانس ٹو چیلنج گوئنگ ٹوورڈ سپریم کورٹ فار دیٹ. لیکن صرف خان صاحب نہیں, اس ٹائم پر اسد عمر صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بولا کہ میں سپریم کورٹ میں ہوں, میں سپریم کورٹ سے نکلوں گا ڈسپائٹ کہ میں جو ہے وہ اپنی پری اریسٹ بیل کے بارے میں بات کر چکا ہوں اور کورٹ کو بتائے بغیر اریسٹ نہیں کر سکتے. ڈسپائٹ دیٹ مجھے اریسٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس ٹائم پر قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کس فرنٹ پر لڑنے جا رہی ہے؟ کیونکہ قانونی لڑائی تو بہت اچھی اور بالکل ٹھیک ہوگی اور اس کو تو سپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. جو سڑکوں پر ہو رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف اپنی قانونی لڑائی بڑی دیر سے بڑے مناسب طریقے سے لڑ رہی تھی, تبھی عمران خان 150-60 کیسز میں ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے تھے. اینڈ وی ور ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ ہر فورم پر قانون کے مطابق پیش ہوں, اپنی بیلز بھی کرائیں جہاں ضرورت ہے وہاں پر جو کلینڈسٹائن مینر میں, ایک بڑے عجیب مینر میں آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں, جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارٹلی کہا کہ ٹھیک ہے وارنٹ کے ساتھ گرفتاری ہو سکتی ہے, بٹ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو موڈ اینڈ مینر جس کے اندر اس کو کیا گیا ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اور اگر اریسٹ ٹھیک تھا تو پھر یہ اریسٹ وارنٹس اس کے کنٹمپٹ کے نوٹسز کیوں ایشو کیے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. اور میں خان صاحب سے ہٹ کر بات کرتا ہوں. 2020-21 کے اندر سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی اریسٹ پالیسی ہے کیا. منصور علی شاہ صاحب اپنی ججمنٹ میں ہولڈ کرتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے. آپ تفتیش کریں پہلے, پھر بندے کو بلائیں, اٹھائیں, اریسٹ کریں. آپ بندہ پہلے پکڑ لیتے ہیں, اس کے بعد تفتیشیں کرتے ہیں. اچھا, یہ سارے کے سارے معاملات کے باوجود جو ایک چیز پروو ہے وہ یہ کہ ہی ہیڈ ٹو بی اریسٹڈ. ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ ان کو اریسٹ کرنا. سو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے مل کر جس طرح وہ اریسٹ افیکچویٹ کیا ہے, وہ عامر صاحب نے تو کہہ دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ شاید ٹھیک ہے, لیکن اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے ان کی اپنی ججمنٹ جو اسپیکس والیوم. ساتھ ساتھ یہ اگر آپ آج ایک اور دیکھیے کہ ایک کیس ہے, اس میں فیصلہ آتا ہے, 2 ججز فیصلہ اپلوڈ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کو, کہتے ہیں کہ 2-1 سے ہم ٹیرین وائٹ والا کیس جو ہے ڈسمس کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ 2 تاریخ کا بھیجا ہوا تھا, اناؤنس اس کو نہیں کیا گیا. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بینچ چینج کر رہے ہیں. تو دیکھیں پرابلمز تو دونوں سائڈس پر ہوں گی. تو تحریک انصاف کو بھی لیگل پرابلمز بہت, اور دیر سے لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں. جو آج ہوا ہے جس طرح آپ سب نے اس کو کنڈیم کیا, میں نے تو سب سے پہلے ٹویٹ کی تھی, حالانکہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ایک موب سائیکالوجی کے اوپر اس طرح کی بات کرنا, کہ آپ کسی بھی انسٹالیشن, چاہے وہ ملٹری ہو, آپ کی official ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو اٹیک نہیں کر سکتے کسی کے پرائیویٹ گھر کو. اس کو تو کنڈیم کرو. پاکستان تحریک انصاف کی جو سین لیڈرشپ ہے اس نے بھی کیا ہے. اب لیگل بیٹل ہمارے پاس ہے, سپریم کورٹ موسٹ پروبیبلی اس کو ٹیک اپ کرے گا, آج نہیں تو کل ٹیک اپ کرے گا. اور دیکھتے ہیں اگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اریسٹ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے جی, پھر اس ملک میں اسی قسم کے اریسٹ ہوں گے, وہ کرواتے رہیں گے اور وہ ٹھیک ہے. نہیں, لیکن وہ کرواتے رہیں, ٹھیک ہے چلیں. ابھی یہ اریسٹ گڑبڑ ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر کچھ اور معاملہ تھا, اور اسی کی طرف آؤں گی میں. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو لیفٹ. لیکن ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. لیکن ایک بات ضرور کہنی ہے کہ بھائیو, جن چیزوں کو آگ لگا رہے ہو تم لوگوں کے پیسوں سے بنی ہے, ٹیکس کے پیسوں سے. لگاتے رہو اور اپنے پیسوں کو آگ لگاتے رہو, جلاتے رہو اس ملک کو. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इल्तिजा ही कर सकती हूँ सबसे कि तोड़ फोड़ ना करें, रास्ते ना बंद करें, एम्बुलेंसेस को आग ना लगाएं, स्कूलों को आग ना लगाएं। पहले ही गिनती के गिने चुने हमारे पास स्कूल और एम्बुलेंसेस हैं, मुश्किल से गरीब आवाम के लिए मेट्रो बस है, उसको भी आग लगा देंगे तो किसी लीडर को आपकी कोई फिक्र नहीं रहनी। मैं गिनकर और बड़े बड़े वसूख के साथ आपको कह रही हूँ कि आपकी फिक्र आपको करनी है, और आपकी फिक्र करने के लिए आपको सब जो लीडर्स हैं उनको अकाउंटेबिलिटी के कटहरे में खड़ा करना होगा, नॉट जस्ट सियासी लीडर, एवरीबडी। एनीवे अहमद, आप एक तो बात कर रहे थे, बात मुकम्मल कर लीजिएगा। दूसरा ये कि इस टाइम पर खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी मुझे वॉशरूम नहीं जाने दिया, और उन्होंने फरमाया कि मुझे वारंट भी बाद में आके दिखाए। इसके साथ साथ अब 8 दिन का रिमांड भी है। अब क्या कानूनी तरीका अपनाया जाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? खान साहब को क्या 8 दिन के रिमांड से पहले भी छुड़ाया जा सकता है या नहीं? देखिए जी, 3 बातें। सबसे पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया है और ये कहा है कि जो अरेस्ट है वो इलीगल है, और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की जजमेंट से हम डिसएग्री करते हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना व्यू दे। और उसकी बुनियादी रीजन 2 हैं। एक ये है कि कोर्ट प्रेमिसेस से कभी अरेस्ट नहीं किया जाता। सेकेंडली, खान साहब के केस में स्पेसिफिकली आमिर फारूक साहब ने कहा था कि इनको कोर्ट प्रेमिसेस से आपने गिरफ्तार नहीं करना, जो कि फवाद साहब के बाद शर्जील इनाम मेमन साहब को भी इहाता अदालत से ही गिरफ्तार किया गया था। नहीं, शर्जील इमाम को पहली बात अगर किया है तो गलत किया है, मैं उसको कंडेम करता हूँ, लेकिन उनको कार पार्किंग बाहर से किया था। मैंने कल फुटेज देखी। बट वन सेकंड, इशू इज नॉट कि उनको कहां से किया है, ये तो फिर आज खान साहब को भी वायलेशन में कर, इशू इज वायलेशन हुई है कि नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जब रिमांड दे दिया जाता है, जनरली रिमांड ऑर्डर्स के साथ इंटरफेयर नहीं किया जाता, लेकिन उस रिमांड ऑर्डर को भी आप चैलेंज कर सकते हैं सीनियर कोर्ट में, चूंकि ये उसका अकाउंटेबिलिटी का जज है, उसका ऑर्डर ऊपर जाके कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि 8 दिन का ज्यादा है, काम उसको किया जाए। बट उस काम को करते करते भी कुछ टाइम लग जाता है। मैं समझता हूँ जो पिवटल चीज होगी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी, जो भी इस पर आती है कि ये अरेस्ट कैसे हुआ, इसका तरीकाकार क्या हुआ, रेंजेस वाली बात डिस्कस की होगी, और जो नैब के बाकी कवानीन को डिस्कस होंगे। और साथ साथ जहां तक खान साहब की बात है, खान साहब किसी के थ्रू पैगाम तो भिजवा सकते हैं, लेकिन खान साहब शायद अपनी फुटेज बना के इंडस्ट्री नहीं भेज सकते, तो वैसे लीगल तो वहां तो वकीलों का पहुंचे जिन्होंने वहां पर केस डिसाइड करना था, तो उसके बावजूद उनके लिए डिफिकल्ट है। बट ही मस्ट सेंड अ मैसेज कि द पीपल शुड रिमेन कूल एंड काम एंड दे शुड वेट, और अपना एहतजाज पीसफुली रजिस्टर कराएं, जिस तरह वो हमेशा कहते थे। अगर आप उनकी कोई भी वीडियो उठा लें, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तोड़ फोड़ करो, वो हमेशा कहते थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी यही कहा, अभी जब जमान पाक में उनके ऊपर अटैक हुआ, सारा कुछ हुआ, तब भी यही कहा, जब वो गए इस्लामाबाद तब भी यही कहा, और कहना भी यही चाहिए। दिस इज व्हाट पॉलिटिकल मैच्योरिटी इज ऑल अबाउट। हाँ, ऑफ कोर्स उनके लोगों में गम गुस्सा है, लेकिन उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फौज भी हमारी है, ये मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस भी हमारी हैं, ये सारे सिविल इदारे भी हमारे हैं। इनके ऊपर अटैक करके हमें कोई नहीं मिलेगा। हाँ, किसी का टारगेट गवर्नमेंट नहीं है। अगर आपने गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करनी है, आप वो तनकीद कीजिए जहां से ये पॉलिसीज एमिनेट कर रही हैं। बट ये बाकी सारे लोगों को बड़ा अफसोस होता है जब जवानों के सामने खड़े होकर सारा कुछ फेस करना पड़ता है। दिस इज नॉट अ गुड साइट। वी रिस्पेक्ट, वी लव आवर आर्मी, एंड इसी वजह से उसका रिस्पेक्ट चाहिए। आप हिट करें, राणा सनाउल्लाह साहब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के स्पोक्स पर्सन बने हुए थे, उसको आप इन टर्म्स ऑफ अपनी स्पीच में टारगेट करेंगे जी उनका गलत अमल था। साथ साथ मरियम औरंगजेब साहब का काम नहीं है नेशनल स्पोक्स पर्सन बनना, या अदर पॉलिटिशियन। अगर नैब आजाद है या नैब आजाद नहीं है, अगर तो आजाद है तो वो चले फिर करने दे काम। जिस टाइम पे इन्होंने अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है वो आजाद होती है, लेकिन जिस टाइम पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी होती है वो आजाद नहीं। उस टाइम पर शहजाद अकबर साहब भी किया करते थे। मसला ये है कि एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी दैट इज इन द गवर्नमेंट हैज एन एंटायरली डिफरेंट तरीका का। उस टाइम पे शहजाद अकबर करते थे डिफेंड, आज मरियम औरंगजेब कर रही हैं। सारे डिफेंस पे आ जाते हैं ना, क्योंकि पॉलिटिकली इस्तेमाल भी होता है। देखिए निका, हमारा यहाँ काम बैठ के ये बताना है कि क्या चीज ठीक और किसको कैसे करना है। और उस टाइम पर भी जजमेंट्स में ये चीज लिखी हुई आई थी कि डिजिटलाइजेशन का टूल है। शायद फरकान अब्बासी साहब तो आज भी कहते हैं कि नैब को खत्म करें तो इस मुल्क में सियासत हो सकती है। तो आई एम श्योर ही होल्ड दिस पॉइंट ऑफ व्यू इवन एट दिस। तो सवाल ये है कि क्या एक्चुअली होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि साहब का दरबार में क्या हुआ, साहब का दरबार तो फिर मिलिट्री टेकओवर्स भी हुए हैं, तो हम उनको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी चीज हो, इट हैज टू बी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली। लेकिन मसला ये है कि जब किसी भी तरीके से कोई भी ऑपोजिशन में आता है तो उस टाइम पर टेक डिफरेंट होती है, और गवर्नमेंट में होता है तो टेक इंटायरली डिफरेंट होती है। राणा साहब, अब हम लोग जहां बढ़ रहे हैं वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कह दिया ये इस काबिल ही नहीं है कि इनसे मुज़ाकरात हो, और हुकूमत का तो कोई इरादा वैसे ही नहीं लग रहा है ना, वो तो चाह ही नहीं रहे कि मामलात ठंडे हों किसी तरीके से।
اب کس طریقے سے کام ڈاؤن کیا جائے گا میٹر کو؟ آپ کسی لیڈر کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ پالیٹکس سے نہیں کر سکتے ہیں. دس از ناٹ دا پاکستان آف 1970s. یہ مختلف پاکستان ہے. اس کے اندر آپ کسی پولیٹیشین کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتے ہیں. وہ لوگ سائیڈ لائن کریں تو کریں, آپ ان کی اصلیت سامنے لا کر دکھا دیں, آپ ان کے اوپر کیسز پراپر بنائیں اور پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ نیب کیسز بناتا رہا, نیب انکوائریز کرتا رہا, انویسٹیگیشن کرتا رہا, لیکن کتنے کیسز ہیں سیاستدانوں کے خلاف جو کہ ایکچولی کیفر کردار تک ان لوگوں کو پہنچایا گیا. سو اٹس اے ڈوبیس رول انفارچونیٹلی. انیکا دیکھیں, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہاں پہ فزل آؤٹ کوئی نہیں کرتا پالیٹکس سے, لیکن ڈیمیج اتنا ہو جاتا ہے کہ اس میں سالوں سال لگ جاتے ہیں اس کو ریکور کرنے میں. سو آپ نے دیکھ لیا پاناما کیس ہوا تھا, پاناما میں ہر بندہ کہتا تھا جناب کہ ہن میاں نواز شریف صاحب کی سیاست مک گئی, لیکن آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد, کچھ سالوں بعد پھر جناب میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو نظر آئے, مریم بی بی ایکٹیو نظر آئی, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے. سو کوئی بالکل فزل آؤٹ نہیں ہو سکتا, کمپلیٹلی فزل آؤٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک سچویشن ضرور بن جاتی ہے اور اس میں وہ کافی عرصے تک اس پولیٹیشین کو سفر کرنا پڑتا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس I personally think that the politicians have utterly failed. اگر politicians اگر بیٹھ کے مسئلے مسائل حل کر لیتے اور چیزیں اپنی سارٹ آؤٹ کر لیتے تو میرے خیال میں سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. آج یا کل جو ایسا نہ ہوتا. اور we are not running out of time, we have already ran out of time, I would say this. کیونکہ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ تکڑا, میں زیادہ جناب یہاں پہ جاندار ہوں, میرے پاس زیادہ پاور ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہو. سو یہ اس سچویشن تک پہنچنے میں پولیٹیشنوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. آئی وڈ سے میجورٹی آف دا پولیٹیشنز. کچھ لوگ بیچ میں آج بھی سینسیبل ہیں پولیٹیشنز, اور آج بھی پولیٹیشنز کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو چاہتے یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ قائم رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے, جیسی بھی ہے اس کو پالش کر لے, اس کے جو ifs and buts ہیں جس کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو کیٹر کر لے, ان کو ٹھیک کر لے. بٹ دین اگین ایسا ہوتا ہوا فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا, بالکل نظر نہیں آ رہا. اور اس وقت مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے 3 صوبوں میں ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں ہم, ایمرجنسی ہو چکی ہے, لگ چکی ہے. اس میں مزید مجھے لگتا ہے کہ ان دا ڈیز ٹو کم مسائل بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے as far as the political scenario is concerned. آرٹیکل 245 کے تحت بلا تو لیا ہے فوج کو, اب اسلام آباد میں بھی آ جائے گی, پنجاب میں بھی آ جائے گی, لیکن حارث نواز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر کل میرے پروگرام کے اندر شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ 2 مہینوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ادارے سے بھی بات چیت ہو جائے خان صاحب کی, لیکن ادارہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پہلی باری تو ایک مجھے سمجھ نہیں آتی, ہر سیاستدان بات کرنا ہی کیوں چاہتا ہے؟ آپ خود بلاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں آپ سیاست میں کیوں ہیں اور آپ کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے اور آپ جو ہے وہ سیاست کو خراب کر رہے ہیں, پھر جا کر ادھر ہی بھیک مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے. لیکن 2 مہینے سے اگر کوئی کوشش کر ہی رہا ہے تو بات چیت نہ ہونا یا نہ کرنا کیوں؟ دیکھیں ان کا اسٹیبلشمنٹ نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ پولیٹیشین سے بات کریں. یہی تو بات ہے جب وین وی سے اے پولیٹیکل. آج نواز ان سے ملاقات ہوگی عمران سے تو پھر وہی لیبل لگے گا کہ جی انٹرفیئرنس, پھر پی ڈی ایم کہنا شروع کر دے گی. سو اٹ از بیٹر ریمین آؤٹ. اب دیکھیں جب فوج نے یہ کہا کہ یہ اے پولیٹیکل, واٹ ڈز اٹ مین؟ زیادہ ذمہ داری, زیادہ میچورٹی آن دا پارٹ آف پولیٹیشین, اپوزیشن, گورنمنٹ, کہ ناؤ یو ہیو ٹو ٹیل ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ ہم بہت میچور ہیں, ہمارے میں کیپیسٹی بھی ہے, ہم بیٹھتے ہیں مسائل کو حل کرتے ہیں. کیا حکومت وقت نے کوئی ایک سٹیپ بھی لیا پولیٹیکل سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کا؟ کیا انہوں نے کوئی انیشیٹ کیا ڈائلاگ کرنے کا؟ نہیں کیا. کیا انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا؟ عمران نے بلڈ کیا. نیریٹو بریگیڈ صاحب مجھے تو لگ رہا ہے وہ سائیڈ پہ کھڑے ہو کے انجوائے کر رہے ہیں صورتحال کو کہ ٹھیک ہے ہمارے حصے کا بھی فوج کو گندا کر لیں آپ. دیکھیں کاؤنٹر نیریٹو یہ ہوتا نا کہ آپ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ڈالر کم کر دیا, ہم نے گیس بجلی کم کر دی, ہم نے پیٹرول کم کر دیا, عوام کو ریلیف دے دیا, انفلیشن کم کر دی. تو عمران کے نیریٹو سے لوگ ہٹ کے ان کے ساتھ چل پڑتے. سو زیرو پرفارمنس, ناؤ دے ڈونٹ وانٹ الیکشنز. تو الیکشن کے بعد نہ جانے سے وہ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ سوٹ یہ کرتا ہے کہ ٹیک دا پولیٹیکل ٹیمپریچر ٹو اے لیول جو ابھی لے کے جا رہے ہیں, جہاں آگے اور اس کے بعد
نہیں حالات خراب ہوتے ہیں اور somebody interfere کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی آپ بیٹھے ریلیکس کریں ہم آپ کو سیدھا کرتے ہیں, اور آپ وہ کہتے ہیں بیٹھو سیاستدان بیٹھ جاؤ 2 دن ہم تمہیں دے رہے ہیں فائنڈ اے سولوشن. الیکشن تو وہ الیکشن جو نہیں چاہتے بینیفیشری کون ہے؟ سب سے بڑا بینیفیشری اس میں پی ایم ایل این ہے. الیکشن ڈیلیڈ, حالات خراب, الیکشن لیٹ ہو گئے, پی ڈی ایم کنفرنٹیشن کر لی اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپرنٹلی, تو اس کے بعد وہ تو دیر ہونے ڈرائیونگ سیٹ. تو یہ دیکھنا ہے کہ کس سٹیج پہ کیسے کیا, یہ ہمیں ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, چلیں برگیڈ صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے. مطلب معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا, کل کا دن جو ہے وہ ایک ڈارک ڈے بھی ہو گیا, آج بھی جگہ جگہ پر جلاؤ گھیراؤ چل رہا ہے اور رکنے کا نہیں لگ رہا ہے. صورتحال ہی اس طرح کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. what do we have to do next؟ کوئی تو عقل کرے, کوئی تو کسی کا دماغ جو گھاس چرنے گیا ہوا ہے وہ تو واپس آئے. ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ہی اس جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اس سے پہلے اندھی تقلید کرنے والے پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی اسی طریقے سے اپنے اپنے لیڈران کے لیے سڑکوں کے اوپر توڑ پھوڑ کرتے نظر آتے تھے. اس کے ساتھ ہی جب خادم حسین رضوی صاحب کی اریسٹ کی بات آئی اس ٹائم پر ٹی ایل پی سڑکوں پر آ گئی تھی, توڑ پھوڑ کی, اور آج پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے کرتی نظر آ رہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے اس بات سے کمپلیٹ قطع تعلقی کر دی کہ جو توڑ پھوڑ اور پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کچھ آڈیو سامنے آئی. ان آڈیوز کے اندر ایک آڈیو تو اعجاز چودھری صاحب کی بھی تھی, لیکن کچھ آڈیوز جو میں آپ کے سامنے پلے کرنے لگی اس کے اندر بڑا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے, کچھ رہنماؤں نے, میں یہ نہیں کہتی کہ اوورال پارٹی کی پالیسی تھی, میں یہ بھی نہیں کہتی کہ سارے رہنماؤں نے, لیکن بہت سارے رہنماؤں نے پیچھے پیچھے تمام چیزیں پلان کی اور اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ ہوئی اور اس کے بعد کہا کہ ہم تو ان لوگوں کو, یہ جو کارکنان جنہوں نے ہماری وجہ سے یہ سارے کام کیے, ہم ان کو اون ہی نہیں کرتے. سنیں ذرا آڈیو. شیخ صاحب اپنے اپنے علاقے بند کری رکھنے نے کہ کوئی سینٹرل پوائنٹ ساڈا جڑا ہے اسی ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ. ਹਾਂ ਹਾਂ por okay ISI इतना अटैक आप आ रहा एक और होते 7-8 बंदे मारे गए. एक सेकंड पीछे. صرف یہاں تک معاملہ نہیں رکتا ہے. اس سے پہلے کور کمانڈر کے جو گھر کے اوپر اٹیک لاہور کے اندر وہ والا معاملہ ہوا تھا, اس کے اوپر انفارچونیٹلی یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. اب کدھر تک سنیں گے, کدھر تک سنایا جائے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈومینوز افیکٹ کی طرح معاملہ ہم لوگوں کو بڑے برے طریقے سے بڑی بری سائیڈ پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. رانا صاحب, ہم لوگ کب یہ بات سیکھیں گے کہ ملک کی یونٹی چبھتی ہے, کھبتی ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کہ ہمارے دشمن ہیں, اور ملک کی یونٹی کو سب سے پہلے اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسد عمر صاحب جو خود ایک جنرل کے بیٹے ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ کسی طریقے سے ہم اس طرح کے پرتشدد واقعات کی فیور نہیں کرتے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو فوج بھی ہماری ہے. انفارچونیٹلی جو جوان جا کر اس ملک کے لیے جان دیتا ہے, اس جوان کو جب اس کی گاڑی کے اوپر پتھر پھینکے جائیں, وہ جوان جو کہ آپ کی سرحدوں کے لیے, آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, آپ کی فیملی کی حفاظت کے لیے اس طرح کی صورتحال فیس کر رہا ہو, تو وہ کیسے موٹیویٹڈ رہے گا, کیسے اس کا مرال ڈاؤن نہیں ہوگا؟ It's a very good question, رنیکا. دیکھیں وہ جو جوان جو سرحد پہ کھڑا ہے نا, وہ سینے پہ گولی کھاتا ہے صرف اور صرف ہمارے لیے, تاکہ ہم آرام سے سو سکیں. آپ اس کو اگر ڈی مورال کریں گے یا فار دیٹ میٹر اس کے انسٹیٹیوشن کو ڈی مورال کریں گے اور ہٹ کریں گے, تو پھر وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ وہ ہم میں سے ہے. ہمارے گھر کے لوگ
جو ہے وہ جو ہے کسی نہ کسی گھر میں کسی نہ کسی جگہ پہ ہمارے لوگ وہاں پہ فوج میں موجود ہیں. فوج از پارٹ آف آر فیملیز اور ہمارے اندر کے لوگ ہیں, اور اگر وہ ان کو آپ اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو who will protect us؟ اور یہ تو عزائم ہمارے نہیں ہیں, یہ تو عزائم ان لوگوں کے ہیں جو چاہتے ہی ہیں کہ ہم گتھم گتھا ہو جائیں یا ہم گتھم گتھم ہو جائیں فوج کے ساتھ, which is very unfortunate. Please Right. try to understand جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بھی یہی کرنا چاہ رہی ہیں ریکویسٹ, میں بھی یہی کرنا چاہ رہا ہوں, بریگیڈیئر صاحب بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں. The point is دیکھیں اگر یہی بیانات یہی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی, ہم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی تنقید اس لیے کر رہے ہیں فی الحال, سب پہ نہیں کر رہے, ان لوگوں پہ کر رہے ہیں بھائی کہ اگر یہی بیانات آپ کل دے دیتے, تو معاملات یہی الگ ہوتے. بیانات صحیح بات ہے. آڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ کل ڈال دیتے. ابھی جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس قسم کی کئی آڈیو لیکس ہمارے پڑی ہوئی ہیں. سچویشن would have been entirely different. میرے پاس 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, اگر تو فوج کا رول سیاست سے سائیڈ پہ کرانا ہے تو اپنے اپنے سیاسی لیڈران سے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہم سارے کہ بھائی کیوں بھاگے جاتے ہیں گیٹ نمبر 4 کے پاس؟ آج گیٹ نمبر 1 کے پاس توڑ پھوڑ کر آئی ہے, کل کو پھر گیٹ نمبر 4 کے پاس پہنچے ہوں گے کہ جی بھائی ہمیں بھی اقتدار چاہیے, تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دیں. تو کیوں نہیں پوچھتے سارے لیڈران سے کہ کیوں آپ بھاگے ادھر جاتے ہیں؟ دیکھیں جی انیکا بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, ہاں جی انیکا بات یہ ہے شیخ کہ صاحب والا گیٹ نمبر 4, آپ فوج کے لیے پولیٹیکل ہیں, پھر لیڈر آف دا اپوزیشن بھی آرمی چیف کو ملنا چاہتے ہیں, اس کے بعد گورنمنٹ بھی ملنا چاہتی ہے. آپ کی گورننس, آپ کی ڈیلیوری آف پرومسز کیوں نہ ایسے ہوں کہ لوگ فوج کی طرف دیکھیں نا. تیار اور ڈغان کا دیکھیں نا, فوج آئی تھی کیسے لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے. ابھی بھی جو کل احتجاج کرنا تھا, آپ 50,000 لوگ مال روڈ کے اوپر مارچ کرتے پیسفل, یاد آتے سی ایم ہاؤس پر, یاد آتے اسمبلی بلڈنگ پر, یا کسی منسٹر کی طرف جاتے آرام سے دھرنا دے دیتے. دیٹ وڈ ہیو بین انف انسٹیڈ آف گوئنگ دیئر ود ملیشیا ڈیزائن. That is highly objectionable. رائٹ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب تھینک یو ویری مچ. رانا مبشر صاحب بہت شکریہ. بیرسٹر احمد پنسوتا آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کے ملک میں کبھی نہ کبھی ہر موقع ہر سیکنڈ کوئی ایک فوج ہوگی. یا تو وہ آپ کی فوج ہو سکتی ہے جو کہ سرحدوں کا دفاع کرے گی, یا وہ فوج ہو سکتی ہے جو آپ پہ قبضہ کر سکتی ہے. اور طاق میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کن کن کے نیبرز ہیں, کن کن کے ہمسائے ہیں. تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کو کون سی فوج چاہیے. اور اگر آپ کو فوج کا کردار سیاست میں نہیں چاہیے تو اپنے سیاستدانوں سے پوچھیں کہ کیوں رخ کرتے ہیں فوج کا, اور کیوں آنے دیتے ہیں اور کیوں سپیس دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ فوجی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہیں. سیاستدانوں سے پوچھیں. سیاستدانوں کے اس کھیل کے اندر جو دونوں اطراف, جو ہمارا ایک پبلک کا اور آرم فورسز کا ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے, اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اس کی طرف مت جائیں. ہاں, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, جنرل ہو, یا سیاستدان ہو, اور اینی بڈی ایلس. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ آنے والے دن, آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہو. اللہ حافظ.